अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सब का खुश आमदीद है हमारे यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 7वीं का सबक नंबर 12 जिसका नाम है श्रीनगर से करगिल तक पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और प्लेलिस्ट में जाकर आप बआसानी अपनी क्लास के सारे वीडियोस देखें, क्योंकि हमने चैनल के ऊपर सारे वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर रखे हैं। तो प्यारे बच्चों, बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम आज का अपना लेसन जो है ये शुरू करते हैं। जमात 7वीं उर्दू का ये दरसी निसाब में शामिल जो है सबक नंबर 12 है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस लेसन की लाइन बाय लाइन जो है वो रीडिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हम अच्छे से चीज़ों को समझा सकें। ठीक है बच्चों, शाबाश। बच्चों, आप जानते हैं कि लद्दाख के 2 ज़िले हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं लद्दाख के अंदर। ठीक है, ज़िला लेह और ज़िला करगिल। ठीक है बच्चों, 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं लद्दाख के अंदर, एक ज़िला लेह है और दूसरा ज़िला करगिल है। ठीक है बच्चों, शाबाश। ज़िला लेह का सदर मुकाम लेह का कस्बा है। ठीक है बच्चों, तो ज़िला लेह जो है इसका जो सदर मुकाम है, सदर मुकाम जो है वो लेह का जो कस्बा है वही माना जाता है। ठीक है, और करगिल ज़िले का सदर मुकाम जो है कस्बा करगिल माना जाता है। आई बात समझ बच्चों, शाबाश। अगला है लाइन है, करगिल लेह कस्बा से 204 किलोमीटर दूर है। अब ये करगिल है, ठीक है बच्चों, ये लेह कस्बा से 204 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर डिस्टेंस के हिसाब से हम देखें, आजकल लद्दाख जाने के लिए रस्ल व रसाइल के ज़रिए बस, ट्रक, जीप, कार, सूमो और दीगर किस्म की छोटी गाड़ियों के अलावा हवाई जहाज़ वगैरह हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये बहुत सरद तरीन इलाका है और इसमें अक्सर 6 महीने तक मुकम्मल तौर पर बर्फ़बारी रहती है, तो इसलिए इस इलाके में आमदोरफ्त है जो कुछ टाइम के लिए ही होती है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त आपको वहाँ गाड़ी जाने को मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। आई बात समझ बच्चों, शाबाश। अगली जो इसका पैरा है वो कुछ यूँ है, करगिल श्रीनगर से 210 किलोमीटर दूर है। करगिल जो है हमारे कस्बा श्रीनगर से 210 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर से लेह जाने वाली गाड़ियाँ रात को करगिल में रुकती हैं। श्रीनगर से चलने वाली गाड़ियाँ गांदरबल और कंगन से होती हुई, ठीक है बच्चों, अब कोई गाड़ी जिसको श्रीनगर जाना होता है तो क्योंकि लंबा सफ़र है, श्रीनगर से लेह जाने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं रात को करगिल में रुकती हैं। श्रीनगर से चलने वाली गाड़ियाँ गांदरबल और कंगन से, पहले गांदरबल के साइड से हमें होकर जाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, गांदरबल से होते हुए, ठीक है, मशहूर सेहत अफ़ज़ा मुकाम सोनमर्ग, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं और यहाँ उर्दू में कहें सोनामर्ग, ठीक है, पहुँचती हैं। ठीक है बच्चों, एक सेहत अफ़ज़ा मुकाम होता है, एक सयाहत का मुकाम, ठीक है, सेहत बख्श मुकाम, यानी कि जहाँ सयाह लोग बहुत ज़्यादा आते हों। सोनामर्ग एक छोटी सी वादी है जो सरबफलक पहाड़ों, चीड़ और देवदार के सरसब्ज़ बुलंद व बाला दरख्तों और खूबसूरत सब्ज़ाज़ारों के लिए काफ़ी मशहूर है। तो प्यारे बच्चों, ये जो सोनामर्ग की ये जो वादी है, ठीक है बच्चों, वादी एक ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ बीच में बस्ती हो, इर्द गिर्द जंगलों से ढकी हुई हो, जो सरबफलक मतलब बहुत ऊंची है, पहाड़ों, चीड़ और देवदार के सरसब्ज़ मैदानों, ठीक है बच्चों, यहाँ पे चीड़ है, एक किस्म का दरख्त होता है, दीवार जो है, देवदार जो हमारा लेसन है, कि सरसब्ज़ और बुलंद व बाला दरख्तों और ख़ूबसूरत सब्ज़ाज़ारों के लिए काफ़ी मशहूर है ये जगह जो है। यहाँ पे ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये जो दरख्त है वो पाए जाते हैं। ये जगह सयाहों के लिए बाइस कशिश है, यानी कि इस जगह अगर कोई भी सयाह जाता है तो उसको कशिश होती है वहाँ जाने की, उसको मतलब इंटरेस्ट जाता है वहाँ जाने का। वो एक तरह की किस्म की एक अट्रैक्टिंग प्लेस है जो लोगों को बहुत अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, माइल करती है। ठीक है बच्चों, इस वादी के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसका पानी बिलोर की तरह साफ़ और शफाफ है। ठीक है बच्चों, बिलोर एक्चुअली एक शीशा है, यहाँ एक मैदनी चमकदार शीशा जो हर जवाहर का नाम है, एक्चुअली ये एक हीरा होता है, साफ़ और शफाफ। ठीक है बच्चों, तो इसकी तरह इसका जो पानी है बड़ा साफ़ और शफाफ है। ये नदी इस मकाम के कुदरती हुस्न को 4 चांद लगाती है
اور یہی ریزن ہے کہ یہ ندی جو ہے اس کے حسن کو 4 چاند لگاتی ہے، ٹھیک ہے بچوں، تو یہاں کا حسن جو ہے اس کو 4 چاند لگاتی ہے، بڑا خوبصورت بناتی ہے، ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ لداخ جانے والی گاڑیاں یہاں تھوڑی دیر رکتی ہیں، کچھ گاڑیاں جو ہیں یہاں تھوڑی دیر رکتی ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد بالتل نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ جب یہاں سے نکلنے کے بعد گاڑیاں بالتل پہنچتی ہیں، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بالتل جو ہے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ سونمرگ اور بالتل کشمیری الفاظ ہیں۔ سونمرگ کے معنی سونے کی چراگاہ اور بالتل کا مطلب ہے پہاڑ کے نیچے، ٹھیک ہے۔ بالس تل ایکچولی یہ اس طرح ہے، بالس بال بولتے ہیں کشمیری میں پہاڑ کو، اور تل ہو گیا نیچے، یعنی کہ پہاڑ کے نیچے، کشمیری الفاظ ہیں۔ سونمرگ کے معنی سونے کی چراگاہ، ٹھیک ہے بچوں، سونے کی چراگاہ، یعنی کہ چراگاہ ہوتی ہے جہاں ایکچولی جو جانور ہوتے ہیں وہ چرتے وغیرہ ہیں یا ان کو چھوڑا جاتا ہے، لیکن سونے کی چراگاہ مطلب سونے کی چراگاہ بنی ہوئی ہے گولڈ کی، اور یہ جو ہے اس کا مطلب، اور بالتل کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ کے نیچے، شاباش۔ اگلا جو پیرا ہے، یہ جگہ، اگلی جو لائن ہے، سوری پیرا نہیں ہے یہاں پہ، یہ جگہ چاروں طرف سے آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑوں سے گری ہوئی ہے۔ آسمان کو چھوتے ہوئے ایسے کوئی پہاڑ نہیں ہوتے بچوں، یہاں پہ ایک فریز استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ اس سے مراد ہے بہت اونچے پہاڑ۔ دائیں طرف کے پہاڑوں میں دور اوپر امرناتھ کا مشہور تیرتھ آستان ہے، امرناتھ جی یاترا جو ہے بالتل کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو بہت دور یہ تیرتھ آستان ہے جہاں مندر ہے، شیولنگ مندر جو ہے وہاں پہ پایا جاتا ہے، اور ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وہ وہاں جاتے ہیں، اور ان ہندوؤں کی مدد جو ہے کشمیر کے مسلمان لوگ کرتے ہیں، اور ایسا کرنا بھی چاہیے، آپس میں بید باؤ یا لڑائی جھگڑے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور بائیں جانب زوجیلا کی سڑک موجود دور کی سائنسی ترقی اور انجینئرنگ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ تو پیارے بچوں، اور بائیں جانب جو ہے زوجیلا کی سڑک موجودہ دور کی سائنسی ترقی اور انجینئرنگ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ کہا جاتا ہے کہ موجودہ دور کی سائنس جو ترقی تھی اور انجینئرنگ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے اس چیز کا، مطلب موجودہ دور کی جو سائنسی ترقی کی گئی ہے، وہاں پہ روڈز کو کیسے بنایا گیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور دوسرا ہے یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے تیرتھ آستان، مقدس مقام، یعنی کہ جیسے زیارت گاہ ہوتی ہے یا کوئی ایسی جگہ، ٹھیک ہے بچوں۔ بائیں جانب، اور زوجیلا کی سڑک موجودہ دور کی سائنسی ترقی ہے، کیونکہ یہ پہاڑوں کے بیچ میں سے سڑک نکالنی کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس میں بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ زوجیلا درے کو عبور کرنے کے بعد انسان ایک الگ ہی دنیا میں پہنچتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ درے سے مراد ہوتا ہے 2 پہاڑوں کے درمیان کا راستہ، 2 پہاڑوں کے درمیان کا راستہ، اس کو ہم درہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، یہ والا ورڈ۔ تو الگ ہی دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ ان چیزوں کو کراس کرنے کے بعد یہ جگہ ہے، اس کو کراس کرنے کے بعد ہم ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اگلی جو لائن ہے، یہاں سے آگے چل کر ہر طرف وادیاں اور وسیع و عریض مرغزار دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ لداخ حقیقی معنوں میں اگر ہم دیکھیں تو لداخ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں، مرغزار سے مراد ہوتا ہے سرسبز میدان، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہاں یہ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، مرغزار دکھائی دیتے ہیں، لمبے لمبے میدان دکھائی دیتے ہیں۔ لداخ حقیقی معنوں میں یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر اب ہم بات کریں تو لداخ یہیں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہیں سے ہم ایک طرح کی جغرافیائی فرق کو محسوس کرنے لگتے ہیں، کیونکہ آکسیجن کی لیول جو ہے وہاں پہ تھوڑی سی کم ہے ایز کمپیئر۔ ایک طرف کشمیر کے برف پوش پہاڑ، سرسبز وادیاں، گھنے جنگل، اور دوسری طرف تاخد نگاہ چٹیل اور بلند، جس کو ہم کہیں گے پہاڑوں کا طویل سلسلہ، یعنی کہ بہت ہی لمبا سلسلہ، مطلب نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے پہاڑوں کا، اونچے چٹیل مطلب بہت بڑے، اور بلند و بالا مطلب بہت اونچے پہاڑوں کا طویل سلسلہ جو ہے شروع ہوتا ہے، جہاں نباتات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جسے ہم بولیں گے پلانٹس، ٹریز وغیرہ کا کوئی نام و نشان وہاں نہیں ہے۔ پہاڑوں پر سے گزرتی ہوئی سری نگر لیہ شاہراہ پر لداخ کا پہلا گاؤں مٹائن نظر آتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے پہلے سب سے جو پہلا گاؤں جو لداخ کا ہے وہ مٹائن نظر آتا ہے، اس کو مٹائن کہتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، پہلا گاؤں۔ لداخ کے
طرز زندگی، ثقافت اور زبان کا نمونہ لداخ کے سفر کے دوران پہلی بار ہمیں یہی ملتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں لداخ کی جو ثقافت ہے، وہاں کا جو ادب ہے، وہاں کی جو تہذیب ہے اور جو زبان کا نمونہ ہے، لداخ کے سفر کے دوران پہلی بار ہمیں یہی ملتا ہے۔ مٹائن کے بعد دراس آتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ دراس سیکٹر بہت مشہور ہے، جو دنیا میں سائبیریا کے بعد دوسرا سرد ترین مقام ہے۔ اگر ہم بات کریں تو سائبیریا دنیا کی رشیا میں آنے والی ایک جگہ ہے۔ سائبیریا وہ دنیا کی سب سے سرد ترین مقام مانا جاتا ہے، اور جو سب سے پہلا مقام ہے سائبیریا کے بعد وہ ہے ہمارا کیا بولتے ہیں دراس سیکٹر، ٹھیک ہے بچوں۔ دراس سیکٹر دوسرے نمبر پہ آتا ہے دنیا میں۔ دراس میں درجہ حرارت سردیوں میں موسم میں کم سے کم -45 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں کی جو درجہ حرارت ہے لگ بھگ -45 تک چلی جاتی ہے سردیوں کے دوران، یعنی کہ ونٹرز میں -45 ہو جاتا ہے یہاں پہ۔ دراس میں اگرچہ بہت کم بارش ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ دراس میں جو ہے وہ ریکارڈ بارش بہت کم ہوتی ہے، لیکن یہ چھوٹا سا خطہ سرسبز و شاداب ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ لیکن پھر بھی بارش نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ جو خطہ ہوتا ہے، یہ جو ایریا ہے، بڑا ہی مشہور ہے اور بہت سرسبز و شاداب ہے، گرینری یہاں بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جدید طرز کے متعدد فارم نظر آتے ہیں، یہاں جدید طرز کے جدید طور طریقوں سے بنے گئے جو گھر ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ یہاں ایسے مکانات تعمیر ہوئے ہیں جو شمسی توانائی سے گرم رہتے ہیں، اور پیارے بچوں کہا جاتا ہے کہ یہاں ایسے مکانات ہیں جو سولر سسٹم کی، سولر انرجی کی وجہ سے گرم رہتے ہیں ونٹرز کے اندر، ٹھیک ہے بچوں۔ شاباش، شمسی توانائی مطلب سولر سے حاصل کی جانے والی انرجی، سولر پلیٹس وغیرہ جو آپ کے گھروں میں بھی لگے ہوتے ہیں، ہم اسے صرف لائٹ کا استعمال کرتے ہیں، بٹ سورج سے ملنے والی روشنی کے ذریعے ان سولر پلیٹس کی وجہ سے ان گھروں کو گرم رکھا جاتا ہے۔ یہ کچھ اسی ٹیکنیک سے بنائے جاتے ہیں۔ دراس سے گزرنے کے بعد ننگے پہاڑوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب جب جیسے ہی ہم نے دراس کراس کرتے ہیں تو ایک ننگے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ شاہراہ دریائے دراس کے کنارے کنارے ہوتی ہوئی کھربو نام کے ایک گاؤں سے گزرتی ہے۔ اب یہ جو شاہراہ ہے، دراس سے گزرنے کے بعد شاہراہ دریا دراس کے کنارے کنارے ہوتی ہوئی کھربو نام کے ایک گاؤں سے گزرتی ہے۔ دور چوٹیوں پر جب غروب ہوتے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے پہاڑوں پر سونے کی چادر چڑھائی گئی ہو، ٹھیک ہے بچوں۔ اب یہ جو پہاڑوں کا سلسلہ ہے بچوں، اس کے اندر جب ہم اس کو بڑی دھوپ میں سورج کی کرنیں جب اس کے اوپر پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ پہ سونا بچھا ہوا ہے۔ ایسے ہی حیرت انگیز قدرتی نظارے دیکھتے ہی شام کے وقت کرگل پہنچ جاتا ہے انسان، ٹھیک ہے بچوں۔ ایسے ہی نظارے دیکھتے دیکھتے، کیونکہ یہ لمبی ہے، پہاڑی راستہ ہے اور گاڑی کی سپیڈ جو ہے بڑی دھیمی رکھنی پڑتی ہے، نہیں تو درگھٹنا گھٹ سکتی ہے۔ لیہ کے بعد کرگل لداخ کا سب سے زیادہ آباد اور بارونق قصبہ ہے۔ لیہ کے بعد آنے والا جو ہے کرگل آتا ہے، لداخ کا سب سے زیادہ آباد اور بارونق قصبہ ہے۔ یہ قصبہ ننگے پہاڑوں اور تنگ پتھریلی وادیوں کے درمیان بہنے والے دریائے سورو کے کناروں پر آباد ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ جو علاقہ ہے یہ دریائے سورو کے کنارے پر واقع ہے، اس لیے اسے سورو ویلی بھی کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام جو ہے سورو ویلی بھی کہا جاتا ہے۔ کرگل کی اونچائی سطح سمندر سے تقریباً 2750 میٹر ہے۔ پیارے بچوں بہت اونچا ہے یہ کرگل، ٹھیک ہے، میٹر ہے۔ یہاں کے ناقابل کاشت زمین کو قابل کاشت بنایا گیا ہے۔ کرگل کی آبادی کئی ہزار کے قریب ہے۔ سری نگر لیہ شاہراہ کرگل قصبہ کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ جو سری نگر لیہ شاہراہ ہے یہ کرگل کے بیچوں بیچ سے گزرتے ہوئے جاتی ہے۔ شاہراہ بولتے ہیں قومی شاہراہ کو، نیشنل ہائی وے جس کو ہم کہیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ سری نگر سے لیہ جانے والی اور لیہ سے سری نگر آنے والی، اگر کوئی سری نگر سے لیہ جانے والی ہو یا لیہ سے سری نگر آنے والی، اکثر جو گاڑیاں ہوتی ہیں رات کو کرگل میں ہی ٹھہرتی ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو رات کو کرگل میں ٹھہرنا پڑتا ہے، جس سے اس جگہ کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جس سے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کی رونق میں بڑا اضافہ ہوتا ہے۔ سیاح ہوتے ہیں، گھومنے پھرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ سیاحوں اور دیگر مسافروں کی آمد کی وجہ سے یہاں کئی ہوٹل اور بازار وجود میں آ گئے ہیں۔ تو اکثر گاڑیاں جو ہوتی ہیں جب رات کو یہاں رکتی ہیں تو ان کے کھانے پینے کے لیے جو مسافر ان میں سوار ہوتے ہیں گاڑیوں میں، تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے وہاں کئی ہوٹل بھی قائم کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے بچوں،
جس کی وجہ سے اچھا اثر یہاں کی معیشت پر بھی پڑتا ہے اور اکانومیکل کنڈیشن جو ہے یہاں کی وہ بھی امپروو ہو رہی ہے، کیونکہ لوگ یہاں کھانا پینا بھی کھاتے ہیں۔ کرگل میں ہر طرف بید کے درخت نظر آتے ہیں، یہ ایک ٹری ہوتا ہے بچوں، ان سے یہاں کے لوگوں کی ایندھن اور چارے وغیرہ کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، جو ان کے جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ ہوتا ہے وہ انہی سے پورا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ ایندھن ہوتا ہے جلانے کی لکڑی، بہت سارے لیسنز میں پیچھے یہ لفظ آ چکا ہے۔ اس جگہ چھوٹے سیب، خوبانی، پھل چھوٹے چھوٹے مگر بہت رسدار، ٹھیک ہے بچوں، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پھل تو چھوٹے ہوتے ہیں مگر بہت رسدار اور میٹھے ہوتے ہیں۔ اس جگہ سے قطعہ زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی غرض سے یہاں عموماً سال میں 2 فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، قطعہ زمین سے مراد یعنی کہ زمین کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اور یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے، ایک تو اس جگہ خوبانی ہے، دوسرے پھلوں کے ساتھ ساتھ یہاں جوار اور گیہوں جو ہے اس کی پیداوار بھی ہوتی ہے۔ یہاں کے جو پھل ہوتے ہیں چھوٹے ضرور ہوتے ہیں مگر بہت رسیلے اور میٹھے ہوتے ہیں۔ اس چھوٹے سے قطعے زمین سے زیادہ پیداوار اور حاصل کرنے کی غرض سے یہاں عموماً سال میں 2 فصلیں اگائی جاتی ہیں، یعنی کہ ایک بار میں پہلی ایک فصل اس کو کاٹا پھر دوسری فصل۔ گویا علاقہ ملک سے الگ تھلگ ہونے اور جغرافی وجوہات کی بنا پر تعلیمی اور معاشی لحاظ سے پسماندہ ہے۔ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو لداخ میں ایک چیز ہے کہ یہاں جو لیہ لداخ کا جو ایریا ہے یہ تعلیمی طور پر بھی تھوڑا سا پیچھے ہے، کیونکہ یہاں کے دور استادہ علاقوں میں جو ٹیچرز ہیں اکثر وہ نہیں جاتے پڑھانے کے لیے، جن کو باقی لیکن بائی فورس بعد میں بھیجا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کی جو زندگی ہے تھوڑی سی ایز کمپیئر ٹو باقی جگہوں سے بڑی مشکل ہے، جینا یہاں تھوڑا سا ٹپیکل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں ساری چیزیں جو ہیں زندگی کی حاصل نہیں ہیں، تو اس لیے یہ پسماندہ ہے، تعلیمی لحاظ سے بھی اور باقی معاشرتی لحاظ سے بھی پسماندہ ہوتا ہے، پچھڑا ہوا، ٹھیک ہے بچوں، جیسے بیکورڈ ہم کہیں گے بیکورڈ ہوتا ہے۔ گویا یہ علاقہ ملک سے الگ تھلگ ہے اور جغرافی وجوہات کی بنا پر تعلیمی اور معاشی لحاظ سے پسماندہ ہے، مگر اب جدید تعلیم کی طرف جو ہے یہاں پہ بھی توجہ دی جانے لگی ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ بچے اسکول جاتے ہیں، اب میکسیمم جو بچے ہیں وہ اسکول جاتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، تو اب یہاں کے میکسیمم ادارے جو ہیں وہ چلائے جاتے ہیں۔ اب یہاں بہت سے ادارے موجود ہیں جن میں پرائمری و مڈل اسکول، ہائر سیکنڈری کالج، ڈگری کالج شامل ہیں۔ کئی اسکولوں خالص لڑکیوں کے لیے ہیں، کئی اسکول جو ہیں یہاں صرف لڑکیوں کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ اگرچہ لداخ کی شرح خواندگی بہت کم ہے مگر تعلیم کی طرف رغبت کی وجہ سے اس شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب لداخ کی اگر ہم شرح خواندگی دیکھیں، شرح خواندگی یعنی کہ پڑھے لکھے لوگ، شرح خواندگی سے مراد ہے بہت کم ہے، مگر اگر ہم اب تعلیم کی رغبت کی طرف وہاں دیکھیں تو اس سے جو ہے اچھا شرح اضافہ ہوا ہے اور ہو بھی رہا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ آج ملک کے دوسرے حصوں کی طرح کرگل میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی کثیر تعداد مختلف سرکاری دفاتر، ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب اگر ہم دوسرے حصوں کی طرح کرگل میں بھی جو ملک کے دوسرے حصے ہیں ان میں بھی اگر ہم بات کریں تو ہسپتالوں کے اندر یا باقی جگہوں کے اندر جو ہے اب عورتیں بھی جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، یعنی کہ عورتیں بھی پڑھی لکھی ہیں یہاں کی، ٹھیک ہے بچوں۔ سرکاری تعلیمی اداروں کے علاوہ کرگل میں بہت سے نجی اسکول بھی کام کر رہے ہیں۔ نجی اسکول مطلب جس کو ہم بولیں گے پرائیویٹ اسکول، ٹھیک ہے بچوں، تو یہاں پرائیویٹ اسکول بھی بہت بڑھیا کام کر رہے ہیں۔ ضلع کے سرکاری دفاتر کی نئی جو عمارتیں کرگل سے تقریباً 4 کلومیٹر دور بڑو میں تعمیر کی گئی ہیں۔ ضلع کی جو ڈی سی آفس وغیرہ ہوتے ہیں، جو سرکاری آفیسر جہاں بیٹھتے ہیں، نئی عمارتیں جو ہیں کرگل سے تقریباً 4 کلومیٹر دور ہیں، تھوڑا سا بڑو کے میں تعمیر کی گئی ہیں۔ بڑو میں ایک خانقاہ ہے جو پورے لداخ میں مشہور ہے۔ اس خانقاہ کی زیارت کے لیے ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ ایک زیارت ہے اور بڑی مشہور زیارت ہے، اور یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑی دور دور سے آتے ہیں اور عقیدت کے پھول جو ہیں چڑھاتے ہیں، اپنے حساب سے کرتے ہیں لوگ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں مطلب ہر فرقے کے لوگ آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ زیارت ہے تو مسلمان لوگ ہی جائیں گے، بٹ ہر فرقے کے لوگ جاتے ہیں۔ تو قبرستان پہ اگر آپ جاؤ بھی تو وہاں صرف آپ کو
عبرت حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کرگل کا قصبہ نباتات کی وجہ سے صحرا میں نہلستان کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، نہلستان سے مراد ایک ایسی جگہ جہاں پیڑ اگتے ہوں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو نہلستان سے مراد ہوتا ہے ایک ایسی جگہ جہاں پیڑ اگتے ہوں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ کہا جاتا ہے کہ کرگل جو ہے ہمارا، کرگل کا جو علاقہ ہے، یہاں پیڑ وغیرہ بڑے اچھے سے اگائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، کرگل کے بیچوں بیچ بہنے والا صاف و شفاف پانی کا دریا سورو اس مقام کی قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ اب جو کرگل کے بیچ میں یہ جو دریا بہہ رہا ہے تو اس کی قدرتی خوبصورتی کو واقعتاً طور پر بہت خوبصورتی میں اس کی اضافہ کرتا ہے۔ یہ دریا آس پاس بورے ننگے پہاڑوں کے درمیان قدرت کا ایک شاہکار نظر آتا ہے۔ اس قصبے کے آس پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد ہیں۔ ان دیہات میں رہنے والے لوگ کو عام ضروریات کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کرگل ہی آنا پڑتا ہے۔ لیکن اب کیا ہے کہ یہ دریا کے آس پاس جو بھی بورے ننگے پہاڑوں کے درمیان قدرت کا ایک شاہکار نظر آتا ہے، اس قصبے کے آس پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد ہیں اور ان لوگوں کو بھی اپنی عام ضروریات کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کرگل ہی آنا پڑتا ہے۔ ملک اور بیرون ملک سے آنے والے سیاح، مطلب سیر سپاٹا کرنے کے لیے جو سیلانی وغیرہ وہاں جاتے ہیں کے لیے یہ جگہ باعث کشش بن گئی ہے۔ یہاں لوگ بہت کشش سے جاتے ہیں اور مطلب اچھے پیار سے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ اور اکثر لوگ وہاں جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کئی سرکاری دفاتر، فارمز اور ہوائی اڈے کی تعمیر اور دیگر وجوہات کی بنا پر کرگل کی اہمیت میں دن دگنا رات چگنا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں اب گاڑیاں بھی مل جاتی ہیں کرگل میں، اور دوسری چیز ہے کہ یہاں ایئرپورٹ بھی بنا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں یہاں کی رونق اور فیسلٹیز کو اور بھی بڑھاتی ہیں۔ اناج کے وافر فراہمی، سڑکوں کی تعمیر اور مقامی پیداوار میں اضافے نے یہاں کے لوگوں کو ان تکالیف کا کافی حد تک ازالہ کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اناج کی وافر مقدار، مطلب بہت اچھے سے اناج مل جانا، سڑکوں کی تعمیر اور مقامی پیداوار میں اضافے، یعنی کہ جو وہاں کی مقامی فصلیں ہیں ان سے جو پیداوار حاصل کی جاتی ہے، یہاں کے لوگوں کی ان تکالیف کا کافی حد تک ازالہ کیا جا چکا ہے، یعنی کہ بہت ساری تکلیفیں ان کی دور کی جا چکی ہیں، جن سے انہیں ماضی میں، مطلب جو پچھلے سالوں میں، مطلب گزرے ہوئے وقت میں بہت بڑا پریشان ہونا پڑتا تھا۔ اب اتنی پریشانیاں کرگل میں نہیں ہیں۔ کرگل میں مسلمان اور بدھ آباد ہیں۔ کرگل میں دو طرح کے لوگ آباد ہیں، ایک مسلم اور دوسرے بدھ۔ ان کا لباس اور رہن سہن ایک جیسا ہے، لباس بھی اور رہن سہن جو ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے۔ یہاں کے لوگ جو ہیں بودھی، پرکی، ٹھیک ہے، اور بلتی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، بودھی، پرکی اور بلتی زبانیں جو ہے وہ بولتے ہیں۔ البتہ اکثر لوگوں کی زبان بلتی ہے، کچھ لوگ دردی یا شینا بھی بولتے ہیں۔ یہاں بدوار خانقاہیں ہیں، ٹھیک ہے، بدوار خانقاہیں، گنچے، مسجد اور امام باڑے، ٹھیک ہے، یہ ساری جگہیں چیزیں موجود ہیں۔ پہلو بہ پہلو نظر آتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کے قریب نظر آتے ہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتا اور سب لوگ ان کا برابر احترام کرتے ہیں اور سارے لوگ یہاں ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ یہاں کا محسوس لباس لمبا چوغا ہے جسے گونچا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہاں کا جو لباس ہے اسے گونچا کہا جاتا ہے اور میکسیمم لمبا سا چوگا ہوتا ہے جو وہاں کی عورتیں مرد لوگ دونوں پہنتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اور اس کے ساتھ کمر کے اوپر ایک بیلٹ سی لگی ہوتی ہے جسے کمر بند کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، کمر بند کا استعمال بھی اکثر یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ میل جول اور ثقافتی اثرات کے تحت نوجوان جدید یورپی انداز کے لباس مثلاً پتلون، کوٹ، جیکٹ اور جینز پہنتے ہیں۔ اب ترقی ہو چکی ہے، ترقی کے ساتھ ساتھ اب لوگوں کا کپڑا جو ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے۔ یہاں کے لوگ بھی اب جینز، پتلون، جیکٹ اور باقی جو چیزیں ہیں وہ پہننے لگے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ مذہبی، تہذیبی اور ثقافتی قدروں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب کیا ہوا کہ پھر بھی یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، مذہبی طور طریقوں کے بنائے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، جو مذہب میں الاؤڈ ہو اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، اور اللہ بچائے کہ کوئی اس طرح کا کپڑا نہیں پہنتے کہ جس سے ان کا جسم دکھے، جسم کا کوئی پارٹ دکھے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے، میں نے اپنی پرسنل بات کر رہا ہوں کہ میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میں نے لداخ کی لڑکیوں کو اور جو لڑکیاں تھیں وہاں کی، بڑا شاندار ڈریس تھا، ایون کہ بہت اچھا ڈریس پہنتی تھیں،
یہ بہت ہی ثقافتی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بڑا ہی شاندار ڈریس پہنتے ہیں اور اکثر مذہبی تقاضوں کے انڈر جو ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو بہرحال بچوں، یہاں ہمارا لیسن ہوتا ہے مکمل۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جس میں ہم ڈسکس کریں گے اس لیسن کے درسی سوالات اور ان کے جوابات۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔ بنے رہیے چینل پہ، شیئر کرتے رہیں اور کمنٹ کرتے رہیں تاکہ ہمارا بھی حوصلہ بنا رہے، ہم آپ کے لیے ویڈیوز بناتے رہیں اور ساتھ ساتھ میں ہمیں بھی موٹیویشن ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔